बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अदालती बहरान में जो चीज़ें एडअप होने वाली हैं उसमें साथी जजों के ये सवालात भी हैं जिनका ताल्लुक इस अज़ ख़ुद नोटिस से है कि इसकी कानूनी या आइनी अहमियत क्या है या मानवियत क्या है या इसका जवाज़ क्या है। एक सवाल गैर रस्मी अंदाज में उठाया जा चुका है, वो अब बाकायदा एक सही नुक्ते की शक्ल में उठाया जाना है। वो सवाल ये है कि ये अज़ ख़ुद नोटिस बना कैसे। एक मरतबा साथी जज साहब ने ये सवाल उठाया कि ये केस तो था ग़ुलाम मोहम्मद डोगर की तैनाती का, तो इसके अंदर से ये पंजाब और पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात का मसला कहाँ से आ गया, अज़ ख़ुद नोटिस कैसे बन गया। तो इसका जवाब ये दिया गया कि दरअसल इस हवाले से दरख्वास्तें भी आई हुई थी, लेकिन जब दरख्वास्तें आती हैं तो फिर वो अज़ ख़ुद नोटिस कैसे हो सकता है। वो तो उसके लिए तो बाकायदा पिटीशन दायर करना पड़ती है। ये वैसे अजीब तमाशा लोगों ने देखा, और ये तमाशा इससे पहले भी हो चुका है कि जब एक पनामा केस अदालत में आया था, वही जिसमें जस्टिस खोसे ने इमरान खान को कहा था कि तुम आ जाओ हमारे पास, और खोसे को कहा था, ये ISI के उस वक्त के लोगों ने, और जनरल उस वक्त कौन था, रहील शरीफ था, फैज़ तो बाद में आया। तो ऊपर से ये सारी साजिश तय हुई कि पनामा केस में नवाज शरीफ को हर सूरत फंसाना है। तो पनामा केस चला, उसमें से कुछ भी नहीं निकला। जब ये जजों ने देखा, साकिब निसार ने, खोसे ने और दूसरे जो 3 लोग थे जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े अजाब का बास बन गए, बाद में इन लोगों ने ये तय किया कि पनामा केस में तो कुछ भी नहीं है। एक प्रोपेगेंडा भी किया गया कि जनाब वॉल्यूम 10 में तो इतने मवाद आए, इतना मवाद है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। उस वॉल्यूम 10 में कुछ भी नहीं था, वो अभी तक पड़ा हुआ है बंद। बिंदियाल साहब भी अगर वो चाहें तो उसको खोल कर दिखा दें। तो उसके बाद फिर इन्होंने ये फैसला किया कि अच्छा पनामा नहीं तो इकामा सही। इकामा केस निकाल कर, जो केस था ही नहीं, केस बनता ही नहीं था, उसको निकाल कर नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया। तो इसी तरह ये ग़ुलाम डोगर के केस में से इंतखाबात का केस निकला। एक एतराज़ तो अब ये होगा, इसके पीछे बड़े दलाइल हैं कि ये अज़ ख़ुद नोटिस आपने लिया कैसे। और दूसरा इसमें से सवाल ये उठेगा कि ये जो बाकायदा ये 2-3 दिन में आप देखिएगा कि इस दौरान समाज ये चीज़ उठेगी कि दोनों सूबों में इलेक्शन कराने के मामले पर PTI ने रिटें दायर कर रखी हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी और पेशावर हाई कोर्ट में भी, और दोनों अदालतों में ये केस अभी फैसल नहीं हुआ, यानी अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसका फ़ैसला नहीं सुनाया गया, और ये केस ज़ेर समाअत है। वही केस जो सूबाई अदालतों में, सूबाई हाई कोर्ट्स में ज़ेर समाअत है, वही केस सुप्रीम कोर्ट कैसे उठा सकती है। ये तो 2 हैं मोटे मोटे लगात, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी जिनमें से 2 या 3 जजों का कंडक्ट भी उठाया जाएगा। और ये तो खबरें आपने सुन ली हैं कि एक जज साहब जो बड़े मुश्तिल हैं और बड़े डिप्रेस हैं कि मेरा नाम भी क्यों आ गया, कि इसे भी बेंच से हटाया जाए। वो फिर एक जज साहब से उलझ पड़े, तूतकार की खासी सख्त किस्म की और गैर अखलाकी किस्म की गुफ्तगू भी उन्होंने फरमाई, लेकिन दूसरी तरफ से बहादुराना तहम्मुल का मुजाहरा किया गया, जवाब दिया गया, लेकिन तहजीब के दायरे में, और तहम्मुल का हथियार इस्तेमाल करते हुए इनका मुँह बंद कर दिया गया। ये चीज़ें जो है ये दलालत कर रही हैं कि असाब शिकनी यहाँ भी शुरू हो गई, जिस तरह इमरान खान असाब शिकनी का शिकार है। तो इस तरह के और कई नुकात इस सवाल के दौरान उठेंगे, जिसकी वजह से खासी मुश्किल हो जाएगी और ये मामला एक तूल पकड़ेगा। इस तूल के नतीजे में बहुत सारे जो कानूनदान हैं वो इस तशवीश में मुब्तला हैं कि एक नया बहरान पैदा हो जाएगा। खैर वो तो आगे कुछ नहीं कहते, लेकिन कुछ लोगों की कोशिश है इन ईवानों में बैठे हुए, ईवान से मुराद कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली नहीं, ईवान से मुराद इदारा भी नहीं, ईवान से मुराद जो है वो आप समझ रहे हैं कि इनमें कुछ लोग ये बैठे हुए हैं कि अगर हमारे हाथ कुछ नहीं आना, अगर हमारी सीट नहीं बचती, अगर हमारा एजेंडा पूरा नहीं होता, अगर हम इमरान की मर्ज़ी के मुताबिक रूलिंग नहीं दे सकते, तो फिर हम कुछ ऐसा कर जाएं कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। तो लेकिन ज़ाहिर है कि उनके इस प्लान का पार्लियामेंट को भी इल्म है, फ़ौज को भी इल्म है, सबको इल्म है, मार्शल लॉ नहीं लगेगा। इसलिए ये मामला अगर तूल पकड़ेगा तो PTI की खसारे में ही जाएगी बात, मुल्क को खसारा होने का इम्कान नहीं है। और ये मेरा तो फिर एक मरतबा दावा है कि ये फैज़ और मिर्ज़े की जो बाक़ियात हैं ये आखिरी जंग लड़ रही हैं, हारी हुई जंग लड़ रही हैं। तो नाज़रीन, इस तरफ से इनकी जो मायूसी है, इनके साथी टोला रा का जो सेल है बैरून मुल्क पाकिस्तानी पर मुश्तमिल, वो हैदर मेहदी
اور وہ عادل راجہ نے تو خود تسلیم کیا کہ میں راہ سے 25 لاکھ روپے مہینے لیتا ہوں، لیکن وہ کسی اور کام پہ لیتا ہوں۔ اور وہ حیدر مہدی جو پاکستان کا وجود، پاکستان کا نقشہ ہی مٹنے کی باتیں کرتا ہے کہ یہ نقشہ ہی مٹا دیا جائے گا پاکستان کا، وہ تو پاکستان کو ناسور سمجھتا ہے۔ صفحہ ہستی پر پاکستان کو ایک ایسا ناسور سمجھتا ہے کہ جس کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اکھنڈ بھارت کا یہ خاموش نہیں پرجوش کارکن ہے یہ حیدر مہدی۔ تو ان لوگوں نے اب ایک جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے، جس کو لے کر پاکستان میں بھی ان کے ساتھی ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا انہوں نے۔ وہ پروپیگنڈا یہ ہے کہ جناب 2-3 اس میں نکات قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فوج کی طرف سے ججوں کو دھمکیاں دی گئی ہیں۔ اچھا، اب فوج کی طرف سے دھمکی ججوں کو دی گئی ہے، وہ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ ججوں نے ہمیں یہ بات بتائی ہے۔ ظاہر ہے فوج نے اگر دھمکی دی ہے تو فوج تو ان کو نہیں بتائے گی عادل راجہ کو کہ ہم نے جنرلوں کو دھمکیاں دی ہے، لیکن حقیقت میں فوج کی طرف سے کوئی دھمکی نہیں دی گئی۔ فوج کی دھمکی کو آپ یہ لے سکتے ہیں کہ جب ایک صاحب نے جس کے ماشاءاللہ بیٹیاں بھی کرپشن میں ملوث ہیں اور 4 ارب روپے کا تو ایک ہی کیس ہے، تو اس نے جب فوج سے رابطہ کیا کہ مجھے معافی دے دو، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے سے لا تعلق ہیں۔ تو اس اعلان لا تعلقی کو انہوں نے دھمکی کا نام دیا۔ ظاہر ہے ایک بات تو ہے کہ پی ٹی آئی اور اس کے حامی جج ایک عرصے سے سرپرستی میں چل رہے تھے کہ جو یہ کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا، جو انہیں کہا جاتا تھا وہ یہ کر دیتے تھے، اور پھر جو یہ ان سے فرمائش کرتے تھے وہ فرمائش پوری ہو جاتی تھی۔ اب وہ سلسلہ بند ہو گیا تو یہ اسی کو دھمکی کہہ رہے ہیں۔ جس طرح عمران خان کی پالیسی تھی کہ جب باجوہ تو خیر غیر جانبدار ہوا ہی نہیں، وہ تو آخر تک سازشیں کرتا رہا، لیکن مجموعی طور پر ادارے کی فضا بدل گئی اور انہوں نے سیاست سے ہٹ جانے کا فیصلہ کیا۔ تو عمران خان نے کہا کہ یہ تو فوج میرے خلاف سازش کر رہی ہے، یہ فوج نے سازش کی ہے۔ پوری فوج پر تو الزام لگا نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے 5-6 نام بنا لیے، کوئی ڈرٹی ہیری اور فلانا اور مسٹر ریکس، اس طرح کی چیزیں، اور سب کو پتا ہو کن کو کہہ رہا تھا۔ تو یعنی ایک ڈاکو ڈکیتی کر رہا ہے اور ایک دوسرے آدمی سے کہہ رہا ہے کہ ڈکیتی میں میری مدد کرو کیونکہ میں اکیلا ہوں، یہ گھر والے 3-4 ہیں، یہ میری مزاحمت کر رہے ہیں۔ تو وہ آدمی جو ہے وہ کہتا ہے بھی میرا تمہارے اس معاملے سے کیا تعلق ہے، میں تو پرامن آدمی ہوں، میں تو ڈکیتی میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ تو یہ ڈاکو کہہ دے کہ تم دراصل میرے دشمنوں سے ملے ہوئے ہو، کیونکہ تم نے ڈکیتی میں میرا ساتھ نہیں دیا اس لیے تم دشمنوں سے ملے ہوئے ہو، تم میرے دشمن ہو۔ تو یہی عمران خان کا مسئلہ تھا کہ جب فوج غیر سیاسی ہو گئی تو اس نے فوج کو اپنا دشمن ڈکلیئر کر دیا کہ یہ امریکہ سے مل کر اس نے سازش کی ہے۔ فوج نے سازش نہیں کی، عمران خان کے نزدیک یہی بات فوج کی سازش ہے کہ اس نے سازش کیوں نہیں کی، یہ سازش ہے۔ اسی طرح کا اب یہ نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ فوج کی طرف سے دھمکیاں دی گئی ہیں، اور پاکستان میں 2 ٹی وی چینلز پر بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے جو فرح گوگی نیٹ ورک کے جو کارندے ہیں، 3-4 اینکر پرسن یا میزبان یا مہمان جو بھی ان کو آپ نام دے لیں، انہوں نے یہ کہا کہ دراصل مریم نواز نے جو اتنی سخت تقریر کی ہے اور خواجہ آصف نے جو اتنی سخت تقریر کی ہے ججوں کے خلاف، تو دراصل یہ ایک چیف سے، ایک بڑے آدمی سے، ایک اہم شخصیت سے مل کر آئی ہیں، اس نے انہیں ہلا شیری دی ہے۔ اور مراد چیف سے کوئی بھی چیف ہو سکتا ہے، آئی ایس آئی کی چیف بھی ہو سکتا ہے، آرمی کا چیف بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ اس بات میں کتنا سچ ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ بتائیں کہ گجرانوالہ میں جب نواز شریف نے تقریر کی تھی اور کچھ نام لیے تھے، تو نواز شریف کو اس وقت کس چیف کی ہلا شیری حاصل تھی؟ یہ اسی بات کا فالو اپ ہے جو آگے بڑھ رہا ہے، کیونکہ اب معاملہ انجام کی طرف جا رہا ہے۔ تو مریم نے جو تقریر کی، یہ میں نے کہا، یہ میں کہتا ہوں، یہ میری اطلاع بھی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے ساری کیلکولیشن، اور مریم نہیں بلکہ حکومت و پارلیمنٹ مختلف سطح پر مختلف جگہ پر جو کیلکولیشن کی گئی ہے، اسی کے مطابق مریم نے تقریر کی، اسی کے مطابق خواجہ آصف نے تقریر کی، اور اسی کے مطابق ابھی مزید تقریریں ہونی ہیں۔ ابھی چند دن انتظار کیجئے، چند دنوں کے اندر کچھ اور آڈیو ٹیپس آنی ہیں، کچھ اور شواہد ملنے ہیں، کچھ اور باتیں باہر آنی ہیں، اور کچھ نئے سکینڈل باہر آنے ہیں، کچھ ایسے سکینڈل جس کے بعد یہ آئین دشمن سازشی ٹولہ کے ہاتھ بند جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ حالات کس طرح ڈرامائی انداز میں ایک تبدیلی کی طرف جائیں گے، اور بالکل ایک وہ سنسنی خیز ڈرامہ، تھرلر قسم کا ڈرامہ جو وہ چلنے والا ہے،
اور اس میں عمران خان کے لیے مایوسی کے سوا کچھ نہیں، ناکامی کے سوا کچھ نہیں۔ ناظرین، میں چلتے چلتے یہ کہہ دوں کہ یہ جو جیل بھرو تحریک ہے، کل میں نے ایک صاحب سے میری بات ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ عمران خان کا سب سے کمزور ترین ایکشن تھا۔ یعنی اس کا مطلب آپ یہ نکال سکتے ہیں کہ عمران خان کے پاس جتنے تگڑے پتے تھے اس کے خیال میں، وہ سارے اس نے شو کر دیے، ان کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ اب آخر میں یہ کہ جو ردی قسم کا پتا تھا وہ بھی اس نے چلا دیا، جس کی کوئی اہمیت نہیں۔ تاش کی ایک اپنی ویکوبلری ہوتی ہے، میں اس میں نہیں جا رہا، لیکن یہ ایک ردی قسم کا پتا تھا، کیونکہ گرفتاریوں کے ڈرامے نے ایسے لطیفے بنائے ہیں کہ ایک تحریک پر تبصرہ نہیں ہو رہا، بلکہ اس تحریک کے دوران ہونے والے واقعات کا مزاحیہ انداز میں، طنزیہ انداز میں اور بڑی بہرحمانہ انداز میں اس کا توا لگایا جا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی کی بیماری کا معاملہ ہو، وہ شاہ فرمان کی وہ منت ترلا ہو جو اس نے ایک پولیس والے سے کہا کہ بھائی مجھے پکڑنا مت، تیری مہربانی، مجھے گرمی بڑی لگتی ہے، اور وہ پرویز خٹک آیا ہی نہیں، آ کر بھاگ گیا، محمود خان بھاگ گیا، کئی اور لوگ بھاگ گئے، اور ناظرین جن لوگوں نے نام لکھوائے تھے وہ بھی بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ جو تحریک کا اس طرح کا شرمناک قسم کا جو انجام ہوا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ظاہر ہے اس انجام میں حکومت کا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ حکومت نے تو نہیں کہا پی ٹی آئی کے ورکروں کو کہ اپنے نام واپس لے لو، حکومت نے تو نہیں کہا کہ شاہ محمود قریشی کو اب تم ضمانت کرا لو، وہ غدار جنرل عمر کا بیٹا اسد عمر کو اس نے بھی ضمانت کی درخواست دے دی۔ تو یہ باتیں حکومت نے تو نہیں کی۔ یہ اصل میں مکافات عمل، وہ تقدیر کا پہیہ ہے جو چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر سے ایسی حماقتیں ہو رہی ہیں، اور یہ سکہ جم گیا ہے کہ یہ بزدل قیادت ہے، یہ جیل نہیں جا سکتی۔ اور عمران خان نے جس طرح یہ کہا کہ میں تو جیل نہیں جاؤں گا، میں تو باہر رہ کر قیادت کروں گا، باہر تم کہاں قیادت کر رہے ہو؟ تم تو بزدلوں کی طرح زمان پارک کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے ہو۔ باہر قیادت کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ باہر آؤ، پبلک میں ملو، پبلک کا جلوس نکالو، اور خود ان کو، چلو تم خود جیل نہیں جانا چاہتے نہ جاؤ، لیکن ایک جلوس جو بناتے ہیں گرفتاریاں دینے کے لیے اس کی قیادت کرو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارا لیڈر باہر ہے۔ خود یہ چوہے کی طرح، چھچھندر کی طرح زمان پارک میں بیٹھا ہوا ہے، اور اپنی حفاظت کے لیے اس نے عورتوں کی ایک پلٹن، لڑکیوں کی ایک پلٹن باہر کھڑی کر رکھی۔ نفسیاتی گیم تو اس نے کی کہ ظاہر ہے جب پولیس نے اگر چھاپا مارنا ہے اس کی گرفتاری کے لیے، تو آگے 150 لڑکیاں جب کھڑی ہوں گی تو پولیس کو تو پھر سوچنا پڑے گا کہ یہ ان پر کیسے لاٹھی چلائے۔ لیکن اس کو گدھے کو پتہ نہیں ہے کہ ابھی تو گرفتاری کا کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے۔ جب گرفتاری ہوگی تو لڑکیوں کو قابو کرنے کے لیے، لڑکیوں سے نمٹنے کے لیے لیڈی پولیس آ جائے گی۔ لیڈی پولیس کیا نہیں ہے پاکستان میں، جتنی مرضی وہ منگا سکتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ بھی عمران خان کے تاج میں، ذلت کے تاج میں ایک اور ذلت کا پر لگنا تھا کہ یہ اتنا بزدل لیڈر ہے، اتنا اخلاقی طور پر دیوالیہ نکلا ہوا شخص ہے کہ جو لوگ کارکنوں سے کہہ رہا ہے کہ میرے لیے جیل بھرو، اور اس نے ایک تقریر میں تو یہ بھی کہا کہ 22 کروڑ عوام کو جیل جانا پڑے گا۔ یہ ایسا گدھا ہے۔ تو ناظرین انشاءاللہ اگلے بلاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔